बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। हम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की कहानी शुरू कर चुके हैं। उनके ज़िंदगी के अहम वाक़यात और हालात पढ़ रहे हैं। 2 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए हैं। आज हम और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप होमवर्क नोट कर लें। आज का होमवर्क है सबक रसूल और आसमानी किताब पर ईमान का मुफस्सल सवाल नंबर 2 याद करें। कल मैंने सवाल नंबर 1 दिया था और जो हमने रफ़ कॉपी में ही लिखा था। और सबक रसूल आसमानी किताब पर ईमान का मुफस्सल सवाल नंबर 2 किताब पर ही मौजूद है, पैगंबरों के नाम है। तो वो याद कर ले आप लोग। फिर उसके बाद किताब के सफ़ा नंबर 54 पर आते हैं। किताब सफ़ा नंबर 54 ये है। और कल हमने गार सौर का वाक़या पढ़ा था। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत इंफॉर्मेशन हासिल की होगी। आज हम जंग बदर का एक वाक़या पढ़ते हैं। जब जंग बदर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई ना हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ, तो यहाँ पर जो मदीना के लोग थे, अहले मदीना, उन्होंने आपका बहुत शानदार इस्तक़बाल किया और आपका साथ दिया नबूवत की तबलीग के सिलसिले में। और हर मुश्किल में आपके साथ शाना बशाना ही रहे। तो यहाँ पर जब मदीने में इस्लाम की फैलती हालात देखकर कि रोज़ बरोज़ लोग मुसलमान हो रहे हैं और जो मुट्ठी भर मुसलमान जो थे मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करके आए थे, वो अब एक पूरी फ़ौज की शक्ल इख्तियार कर रही है, एक कौम की शक्ल इख्तियार कर रही है ना। तो ये बात अहले मक्का को बहुत नागवार गुजरी और वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान दिन ब दिन तरक्की करते जाए और हम पे गलबा ऐसा ना हो कि अगर मुसलमान इस तरह रोज़ बरोज़ लोग मुसलमान हो जाएंगे तो ये तो एक बड़ी कौम बन जाएगी और क्या पता ये हम पे हमला करके हमें नेस्त नाबूद कर दे। ठीक है। तो इन हालात को देखकर अहले मक्का ने क्या किया, प्लानिंग बनाई कि हम अभी मुसलमान ज़्यादा तादाद में नहीं है, तो क्यों ना हम इन पर हमला करके ये मुट्ठी भर मुसलमानों को नेस्त नाबूद कर दे। तो ना इस्लाम रहेगा और ना ही इस्लाम का कोई पैरोकार रहेगा। ठीक है। तो इस तरीक़े से जंग बदर का बदर एक चटेल मैदान का नाम है। देखिए आपको नज़र आ रहा है, एक सहराई मैदान है जहाँ पर पानी और दरख्त और सब कुछ ये मौजूद नहीं थे। जंग बदर एक बहुत ये जो बदर का इलाक़ा है, बदर यहाँ पर एक कुआं है, उसका नाम है, उस कुएं का नाम इस बदर के मकाम पर ये जो सहरा आपको नज़र आ रही है ना, तो इसमें एक कुआं था, तो उसका नाम है बदर। ठीक है। तो इसके साथ ये जंग हुई थी, ये ग़ज़वा पेश आया था, तो इसी वजह से इसको जंग बदर कहा जाता है। तो अहले कुफ़ार अहले मक्का सारे वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान दिन ब दिन तरक्की करे और एक कौम बन जाए और उनके पास ताकत आ जाए। तो इस तरीक़े से हिजरत के दूसरे साल ही, मतलब जब वसल्लम ने मक्के से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई ना, तो पहले साल में तो आपने अहले मदीना को जमा किया, उनको यकजा किया और उनको एक कौम की सूरत में बनाया। मीसाक़ मदीना भी उनके दरमियान पेश आया था उस पहले साल में। और अंसार और मदीना के जो अंसार थे, जो रहने वाले थे, मदीना के रहने वालों को अंसार कहा जाता है। और मक्के से जो हिजरत करके आए थे मुसलमान वसल्लम के साथ, तो उन्हें महाजिरीन कहा जाता है। ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान आप सल्लम ने उस पहले साल एक मुआहिदा तय किया था। ठीक है, जिसे मवाक़ात मदीना कहते हैं कि तुम अंसार मदीना और महाजिरीन मक्का आपस में भाई हैं, इनके दरमियान भाईचारे का वो फ़िज़ा कायम कर दी। और हर अंसार के साथ एक महाजिर भाई को उनके घर में बना दी। ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग बहुत खुशी प्यार मोहब्बत से रहने लगे। अब दूसरे साल जब देख रहे हैं अहले मक्का के मुसलमान तरक्की कर रहे हैं और बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं और आराम और सुकून से अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो गए हैं, तो ये बात उनको बहुत
تکلیف دے رہی تھی کہ کیوں مسلمان ترقی کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے ابو سفیان اور ابو جہل نے مل کر، یہ دونوں جو ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، تو ان لوگوں نے پلاننگ بنائی اور اپنے قبیلوں والوں کو جمع کیا، جن کی تعداد پھر 1000 ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس جنگ میں کافروں کی تعداد 1000 تھی اور یہاں پر مسلمانوں کی تعداد کل 313 تھی۔ ٹھیک ہے، 313 مسلمان اس جنگ میں کفار کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں تقریباً 3 گنا جو ہے کافر ان سے تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے اندر جو ہے جہاد کا جذبہ تھا، اسلام کی جو ہے دولت تھی، ایمان کی دولت سے مالا مال تھے وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کی مدد پر جو ہے ان کو یقین تھا، تو اسی لیے وہ اپنی تھوڑی سی تعداد سے گھبرا نہیں رہے تھے، بلکہ ان کے اپنے سے 3 گنا زیادہ تعداد کے ساتھ وہ لڑنے کے لیے بہت جوش و خروش سے جو ہے تیار ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس جنگ میں جو ہے مسلمانوں کو جو ہے فتح حاصل ہوئی تھی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے، گرو درگو فرشتے آتے تھے آسمان سے اور مسلمانوں کی 7 کفار کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اور کافروں کے ساتھ شیطان لڑ رہا تھا ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں۔ تو جب اس نے فرشتوں کو آتے دیکھا، کیونکہ ابلیس بھی جو ہے ایک فرشتہ تھا پہلے، لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے جنت سے نکالا گیا تھا اور وہ کافروں کا ساتھ دینے لگا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا فرشتے آ رہے ہیں تو وہ پھر میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو اسی لیے وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ ڈیٹیل میں بتانے سے بس میں کرتی ہوں وہ تھوڑا سا کہ بس یہ جو ہے اب اس جنگ میں ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا رویہ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب آئے تھے تو اس وقت جو ہے ان کے بیٹے عبد الرحمن جو تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا جو تھا عبد الرحمن، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا اور مدینہ ہجرت کر کے نہیں آیا تھا، تو وہ ابھی مکہ میں ہی تھا اور کافروں کے ساتھ اب اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جنگ بدر میں وہ اپنے باپ کے سامنے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے آتے ہیں، تو کئی دفعہ جو ہے عبد الرحمن کی تلوار کے نیچے ابوبکر رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ لیتے ہیں کیونکہ ان کے باپ ہوتے ہیں۔ تو پھر جب عبد الرحمن اس کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں نا، تو اپنے باپ سے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں آپ میرے تلوار کی ضد میں آئے تھے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس وقت حضور ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر تم میری تلوار کی ضد میں آتے تو میں ضرور تمہیں اسلام کی خاطر جو ہے قتل کرتا، کیونکہ تم اس وقت اسلام کے مخالف تھے۔ تو اپنے بیٹے سے بھی جو ہے اتنی محبت نہیں تھی جتنا کہ اسلام سے ان کو محبت تھی۔ تو یہ واقعہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، جنگ بدر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کفار کی جانب سے لڑ رہے تھے۔ اچھا، کفار کی جانب سے طرف سے لڑ رہے تھے، کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، جانب پر لکھے میننگ طرف، ان کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ وہ اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے، یعنی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، جب بعد میں عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تو اپنے والد کو بتایا کہ جنگ بدر میں آپ رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ میری تلوار کی ضد میں آئے، میری تلوار کے سامنے آئے، اچھا، لیکن میں نے چھوڑ دیا۔ جنگ میں تو پھر افراتفری ہوتی ہے، بس لڑائی ہوتی ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا کہ کون میری تلوار کے اس میں آیا ہے، سامنے آیا ہے، بس تلوار چلاتا ہے۔ تو اسی لیے عبد الرحمن کی تلوار کے سامنے کئی دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے تھے میدان جنگ میں، لیکن انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر تم میری تلوار کی ضد میں ایک مرتبہ بھی آ جاتی تو میں تمہیں اسلام کی خاطر قتل کر دیتا، یعنی تم اس وقت مسلمان نہیں تھے، اسلام کے خلاف تھے، تو میرے بھی خلاف تھے اور میرے بھی دشمن تھے، اسلام کا دشمن میرا ہی دشمن ہے، چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اسلام سے کتنی محبت تھی، اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عشق تھا کہ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو بھی اسلام کی خاطر جو ہے وہ ختم کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اچھا، تو یہ ہے جنگ بدر کا واقعہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اہمیت ان سے بھی واضح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے دوسرا کالم، عائشہ رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔
حضرت عائشہ کا میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ کون ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. اچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی. تو یہ دیکھیے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، مکہ میں قیام کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہی سال میں انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، نبوت کے تیسرے سال ہی جو ہے آپ وسلم کے جو محسن چچا تھے جس نے آپ کا بہت خیال رکھا تھا، ابو طالب، اور ان کی جو عورتوں میں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئی تھی ام المومنین. ام المومنین کا مطلب ہے مسلمانوں کی ماں. ام المومنین مسلمانوں کی ماں کو کہتے ہیں، مومنوں کی ماں کو. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ امت مسلمہ کی ماں کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھی، تو ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، انتقال ہو گیا یعنی وہ وفات پا گئے. تو اس سال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خفا تھے، بہت زیادہ غمگین تھے اور تنہا رہ گئے تھے، کیونکہ ابو طالب نے بھی آپ کا بہت ساتھ دیا تھا اور ام المومنین خدیجہ بیوی نے بھی آپ کا اس اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں بھرپور ساتھ دیا تھا. تو جب یہ دونوں ساتھی آپ کے بچھڑ گئے اور وفات پا گئے تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل تنہا رہ گئے تھے اور آپ ہمیشہ خفا رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صدموں کی وجہ سے بہت غمگین رہتے تھے، ان غموں کی وجہ سے بہت غمگین رہنے لگے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حکم سے اپنی چہیتی بیٹی، لاڈلی بیٹی، چہیتی جو آپ کی بہت ہی لاڈلی بیٹی تھی. اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا کہ ان کی تنہائی دور ہو جائے. ٹھیک ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے داماد بن گئے. آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیغمبر خدا جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے داماد بن گئے ہیں. داماد کسے کہتے ہیں؟ جس سے آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے. اچھا، تو اس کو داماد کہتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کے واقعات بیان ہوئے ہیں کہ جب آپ کو امامت ملی، امامت نماز پڑھانے کو کہتے ہیں. جو بندہ امام ہوتا ہے نا تو وہ امامت کے عہدے پر فائز ہوتا ہے. تو نماز پڑھانے والے کو جو ہے امام کہتے ہیں اور نماز پڑھانا جو ہوتا ہے وہ امامت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کب نماز پڑھانے لگے یعنی کب امام بن گئے؟ مسلمانوں کی امامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو وہ ہی جو ہے مسلمانوں کے امام تھے، امام اور نبی بھی تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت آ گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، بستر مرگ پر پڑ گئے اور بخار نے آپ کو آ لیا، تو اس میں جب سختی آئی، شدت کا مطلب ہے سختی آ گئی، تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کیا. مصلی جائے نماز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میرے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے خلیفہ جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ میرے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس قابل شخصیت ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے. اچھا، سمجھ آ گئی ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہے نائب. میرے بعد جو ہے امامت اور مسلمانوں کی دیکھ بھال جو ہے کون کرے گا؟ خلیفہ کون ہوگا؟ حضرت بکر رضی اللہ عنہ ہوں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کی حالات میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت سونپ دی اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مسلمان میرے بعد جو ہے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنا خلیفہ بنا لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل بڑھتے ہیں. فضائل فضل کی جمع ہے، عظمت کو کہتے ہیں، بڑائی کو کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں بھی میرے ساتھی تھے اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوں. یہاں پر غار حرا ہے لیکن اس کو کاٹ کر اس کے اوپر غار ثور لکھیں، کیونکہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبوت ملی تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر نہیں تھے بلکہ غار ثور میں ان کے ساتھی تھے جو 3 دن گزارے تھے وہاں پر. اچھا، اور حوض کوثر پر بھی ساتھی ہوں گے. حوض کوثر کون سی جگہ ہے؟ یہ جنت میں ایک حوض ہوگا، ایک تالاب سے ہوگی جس میں کوثر کا پانی ہوگا، آب کوثر ہوگا، ٹھنڈا پانی ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھنڈے پانی کا حوض کوثر پر لکھے، ٹھنڈے پانی کا تالاب. ٹھیک ہے، اس تالاب میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا. جب قیامت کے دن سب جو ہیں
بھوک پیاس سے مر رہے ہوں گے اور بہت ہی مشکل گھڑی ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے عاشقوں کو یہاں اس حوض سے پانی پلائیں گا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلائیں گے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا، بلکہ کون ہوگا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہوں گے ان کے ساتھ۔ ایک اور موقع پر فرمایا، اے ابوبکر تم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ جب میری امتیوں کو جنت میں بلایا جائے گا نا، اور ان کو کہا جائے گا، حکم دیا جائے گا کہ جنت میں جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اچھے اچھے بندے، نیکوکار، صالحین سارے، تو اس میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جائیں گے۔ پھر ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، ابوبکر کے لیے جنت کے تمام دروازے کھلے ہوں گے۔ تو وہ جس جنت کے 8 دروازے ہوں گے نا، جس دروازے سے ابوبکر رضی اللہ عنہ جانا چاہے، ہر دروازہ جو ہے ان کے لیے کھلا ہوگا، بغیر حساب کتاب کے وہ جو ہے جنت میں جائیں گے۔ تو اس سے آپ رضی اللہ عنہ کی فضیلت جو ہے ثابت ہوتی ہے کہ کتنی اہم موقعوں پر آپ ان کے ساتھ ہوں گے، اور سب سے پہلے امت میں ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے جائیں گے۔ خلافت ابوبکر رضی اللہ عنہ، جب آپ وسلم کو حکومت ملی، خلافت کا مطلب ہے حکومت، مسلمانوں پر جب آپ کو حاکم بنے، تو یہ واقعی پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد مہاجرین و انصار نے مل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، ٹھیک ہے۔ مہاجرین میں نے بتایا نا، وہ مسلمان جو مکہ سے مدینہ آئے تھے، اور انصار وہ مسلمان جو پہلے سے مدینہ میں موجود تھے۔ تو ان لوگوں نے جب چونکہ مدینہ میں اب مہاجرین اور انصار مل کر رہتے تھے اور اسلام کی خاطر جو ہیں اپنی جان و مال قربان کرتے تھے اور اسلام کے احکامات کی پیروی کرتے تھے، تو اسی لیے مہاجر انصار مدینہ میں اب ایک ساتھ ہی رہنے لگے۔ ان لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کر لیا اور ان کو جو ہے اپنا خلیفہ منتخب کیا، چن لیا یا مان لیا، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو خلیفہ بنے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 11 ہجری کو جیسے ہی وصال کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے 12 ربیع الاول کو پیدا بھی ہوئے تھے، اور 12 ربیع الاول کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وقت جو ہے اس دن ہی 11 ہجری کو خلیفہ بھی بنے۔ جن لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا نا، آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کیا۔ کچھ لوگ جو تھے اس وقت جب ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے نا، تو بہت مشکل دور تھا، مسلمان جو ہے بکھر گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جو ہے ہمیشہ خفا رہنے لگے، تو اسی لیے مسلمانوں کو جمع کرنا، ان کو تسلی دینا، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ لوگ ایسے بنے کہ اس میں جو ہے کچھ لوگوں نے جو ارد گرد کے لوگ تھے جو صحیح مسلمان نہیں تھے، منافق تھے، تو کچھ نے ان میں سے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں جو ہے آخری نبی ہوں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نعوذ باللہ وہ آخری نبی نہیں تھے۔ تو اس طرح جھوٹے مدعیان نبوت بھی پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد کچھ مسلمانوں نے جو ہے جو منافقین تھے ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے اسلام مکمل ہوا تھا کہ حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، نماز فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ لوگوں نے اپنے مال دینے سے انکار کر دیا زکوٰۃ کے طور پر، تو ان لوگوں کے خلاف آپ رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا کہ میں ان کے خلاف جو ہے اللہ کے لیے جہاد کہتے ہیں اللہ کے لیے لڑائی کو، کہ جو بندہ اللہ کی دی گئے مال میں زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرے گا میں ان کو ماروں گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے یہ زکوٰۃ فرض کیا ہے، تو جو فرائض کو نہیں فالو کرے گا میں اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ان کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد یعنی ان کی وفات کے بعد، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال صرف ہوا ہے، وہ جو ہے اس دنیا سے صرف اس دنیا میں منتقل ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم ان کے لیے مرنے کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ صرف وصال کا لفظ استعمال کریں گے۔ جس شخص نے نبوت کے جھوٹے دعوے کی آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا۔ وہ شخص کون تھا؟ اس کا نام مسلمہ کذاب تھا، ٹھیک ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو آپ نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا اور ان کو جو ہے قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں صفحہ نمبر 56 پر جمع قرآن کا واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا ہوا کہ جنگوں کا دور شروع ہو گیا تھا، اور ہر طرف سے جو ہے روم اور فارس اور ایران اور مکہ ان علاقوں کے جو بڑے بڑے سردار تھے اور ان کی حکومت تھی، تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ تو اس طریقے سے ہر طرف سے کبھی ایک کے ساتھ لڑائی ہوتی، کبھی دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوتی، اور جہادوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جنگوں کا۔
تو ان جنگوں کے دور میں بہت سارے جو حافظ قرآن تھے، صحابہ کرام تو سارے حافظ قرآن تھے نا، اور وہ جہاد بھی کیا کرتے تھے، تو اس طریقے سے کبھی کبھار جنگوں میں وہ حافظ قرآن جو ہے شہید ہو جاتے تھے، تو قرآن ان کی سینوں میں ہی رہ جاتا اور دفن ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح نئی نسلوں کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے قرآن جب وحی کر کے نازل ہوتی تو کبھی وسلم ان کو چمڑے پر لکھ لیتے، کبھی کھجور کے پتوں پر لکھتے، کبھی پتھروں کی سلوں پر لکھ لیتے، اور وہ تھوڑے تھوڑے حصے جو ہیں پھر ایک جگہ پر محفوظ رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور حفاظ قرآن جو ہے رسول وسلم سے بار بار سنتے تھے اور ان کو یاد کرتے اور بس انہی کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح جو حافظ قرآن تھے وہ اب ختم ہونا شروع ہو گئے کیونکہ وہ شہید ہو رہے تھے۔ تو آنے والی نسلوں کے لیے قرآن جو ہے ایک مکمل پوری شکل میں نہیں تھا کہ کون سی صورت کب نازل ہوئی ہے، کیسے پڑھیں گے، قرآن کی ترتیب کیسے ہوگی، پہلے ہم کیا پڑھیں گے، پھر دوسری کون سی صورت ہوگی۔ تو یہ ابھی صورتیں جو ہیں جمع نہیں ہوئی تھی، پاروں کی تعداد جس طرح ہمارے پاس اب قرآن کی شکل میں، کتاب کی شکل میں محفوظ ہے نا، تو یہ اس وقت موجود نہیں تھا۔ اچھا، مختلف اس حصوں میں جو ہے یہ بکھرا ہوا تھا یہ قرآن۔ تو آپ نے اپنے خلافت کے دور میں یہ بھی اعزاز حاصل کیا کہ آپ نے قرآن کو جمع کیا، ایک کتابی شکل دے دی۔ اچھا، تو یہ کیوں دی؟ کیونکہ جنگوں میں حفاظ قرآن شہید ہو رہے تھے۔ تو آپ لوگ دیکھیں اس وقت قرآن مجید کتابی صورت میں نہیں تھا، جس وقت آپ خلیفہ بنے تھے نا، تو قرآن مجید کتابی شکل میں نہیں تھا جس طرح ابھی ہمارے پاس ہیں، صرف حفاظ کی سینوں میں محفوظ تھا، اور حفاظ سارے صحابہ کرام جو تھے وہ ایک کے بعد دیگر جو ہے شہید ہو رہے تھے جنگوں میں۔ ایک جنگ میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر جنگوں میں اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہیں، حافظ کی جمع ہے، اچھا، جو قرآن کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، تو قرآن مجید کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ فکر ان کو لاحق ہو گئی کہ اگر اس طرح حفاظ قرآن شہید ہو گئے تو قرآن تو ہم سے جو ہے دفن ہو جائے گا اور ہمارے پاس نہیں رہے گا، اور کیا پتہ یادداشت ہماری بھی ہم بوڑھے ہو جائے تو ہم سے بھی جو ہے بھول جائے تو کیا ہوگا، آنے والی نسلیں کون سی کتاب پڑھیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک جمع کرنے کا کام سپرد کیا، ان کے حوالے کیا کہ آپ جو ہے وہ، چونکہ زید بن حارث ثابت جو ہے اس وقت پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو اسی لیے آپ کو جو ہے منتخب کیا کہ آپ اکیلے یہاں بیٹھ کے قرآن کی جتنی بھی بکھری حصے ہیں ان کو آپس میں ملا کر اس کو ترتیب کے ساتھ کہ کون سی صورت کے بعد کون سی صورت ہے، کون سی آیت کے بعد کون سی آیت ہے، کون سا پارہ کس نمبر پر ہے، تو اس طریقے سے یہ تمام جو کتابی شکل ابھی ہمارے پاس ہے، تو یہ کام ان کے حوالے کیا کہ آپ صرف یہ کام کرو، ٹھیک ہے، تاکہ اسی کتابی شکل میں لایا جا سکے اور مکمل طور پر جمع کر لیں۔ یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا ایک اہم کارنامہ تھا جو ان کے دور خلافت میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر وفات دے کے، اپنی وفات سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے انہی 2 پرانے کپڑوں میں کفن دینا، نیا کپڑا ہرگز نہ منگوانا۔ دیکھیں یہ اتنے عظیم خلیفہ، اتنے عظیم انسان، اپنے لیے کفن کے اخراجات بھی جو ہے وہ مطلب اس دنیا میں انہوں نے اتنی سادہ زندگی گزاری ہے کہ کفن کے لیے نیا کپڑا بھی جو ہے منگوانا نہیں چاہتے، اور اپنے پرانے کپڑوں میں بھی دفن ہونا چاہتے ہیں کہ پھر ان کے حساب کتاب نہ ہو مجھ سے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جب آپ وفات پا گئے نا تو عائشہ کے حجرے میں ہی، ان کے گھر میں ہی رسول اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کے ساتھ ہی جو ہے ان کو دفن کیا گیا، ان کے ایک سائٹ پر جو ہے حضرت بکر رضی اللہ عنہ موجود ہے، تو ان کے پہلو میں ان کے ساتھ ہی جو ہے دفن کیا گیا۔ مزید معلومات دیکھیں، 10 صحابہ کرام ایسے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں جو میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا۔ اچھا، تو ان کے نام دیکھیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں سب سے پہلے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نمبر 2 پہ، نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، نمبر 4 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، نمبر 5 حضرت عبد الرحمن بن عوف، نمبر 6 حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، نمبر 10 پہ حضرت زبیر بن العوام۔ یہ 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں اور ہر جنگ میں جو ہے ایسے مطلب بہادری کارنامے انجام دیے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے پوری کی پوری اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ تو انہی خدمات کی وجہ سے آپ کو جنت اس دنیا میں ہی جو ہے جنت کی خوشخبری سنائی گئی، اور پھر ان کو جو ہے عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کی پڑھائی اور ایکسپلینیشن ختم ہو گئی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اس کا ریٹرن ورک کریں گے۔
آج کے اتنا کافی ہے، امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ دوبارہ سے بھی اس چیپٹر کو ایک ریڈ دے دیں. اچھا، اللہ حافظ.